यूनिवर्सिटी में वो सिर्फ शमामा को देखने आया था। बिला शक व शुबा उसका चेहरा नकाब में छुपा होता था, लेकिन अब वो चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था। मुआविया ने इतनी बार उसकी वीडियो देखी थी कि हर सेकंड की हरकत याददाश्त में महफूज हो गई। तमाम तस्वीर को इतनी बार देखा था कि चेहरे की हलखुली की पहचान हो गई। गुलाबी होंठों पर दाएं जानिब एक छोटा सा तिल था, जो सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर यूं जगमगा रहा था जैसे साफ मौसम में 14वीं का चांद चमकता है। इससे निस्बतन 3-4 गुना बड़ा तिल बाएं कान की लौ से 2-3 इंच नीचे उस जगह पर था जहां से रुखसार की हदूद शुरू होती थी। अगर याकूती होंठों को मिलने से बनने वाले बारीक लकीर को फर्जी तौर पर होंठों की हदूद से आगे तक खींच दिया जाता तो वो मज़कूरा तिल से मिल जाती। कानों में काले नगों वाले टॉप्स थे। गले में सफ़ेद चमकदार मिनकों का हार था, जिसकी चमक उसकी जिल्द की रंगत से मात खा रही थी। हार में दिल की शक्ल का काले रंग का लॉकेट था, जो सुराहीदार गर्दन के साथ चिपक कर अपनी खुशकिस्मती पर फूले नहीं समा रहा था। घने स्याह बालों की वजाहत के लिए काली घटा की तशबीह नाकाफी लग रही थी। बाल इसने खुले छोड़े हुए थे, अलबत्ता दुपट्टा इस महारत से उड़ा रखा था कि वो स्याह नाग कैद हो गए थे। अलबत्ता जब गुस्से में आकर उसने दुपट्टा उतारा तभी वो बिखर कर कंधों के नीचे तक फैल गए थे। अगर नया गिरा फॉल के पानी का रंग गहरा स्याह होता तो इन जुल्फों की पुश्त पर फैलने को उससे तशबीह दी जा सकती थी। घनी भवें कमान की शक्ल में मुड़ी हुई थी, जो सुरमा आलूद आंखों के तेज धार तीरों को एक तसलसल से सामने वाले पर फेंक रही थी, और पलकों की दिलरुबा झालरने ने इस कत्लो गारत की खुली छूट दी थी। वो ऊंचे कद और शरीरी कामत की थी, जिस्मानी नशेब फराज खुले गाउन में मस्तूर थे। लेकिन जब इसने गाउन उतार फेंका तब पता चला कि गाउन ने क्या कयामत छुपाई हुई थी। अच्छा खासा खुला होने के बावजूद काले रंग की कमीज चंद मकामात पर मजीद कपड़े की मुतकाजी नजर आ रही थी। कमीज पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की गई थी। काली कमीज पर जिस तरह सफ़ेद बेल हुए भले लग रहे थे, यूं ही गोरे बदन पर काली कमीज भी खूब जच रही थी। शलवार के पांचों पर भी सफ़ेद धागे का काम हुआ था। जूते भी काले रंग के थे, जो पॉलिश या फिर अपने मुकद्दर पर नाज़ा होने की वजह से लश्कारे मार रहे थे। पहले उसके चेहरे पर हैरानगी और दहशत उभरी थी। घनी पलकों की झालर ने मुकम्मल खुलकर मोटी आंखों के हुजूम को वुसअत दे दी थी। अगर रंग का फ़र्क नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इस वक्त वो आंखें दोपहर के वक्त खुली हुई सूरजमुखी के फूल के मुशाबे लग रही थी। चेहरे की रंगत पहले से हल्की गुलाबी थी, गुस्से की वजह से लाल अंगारा हो गई थी। किसी का चेहरा एकदम यूं रंगत तब्दील कर सकता है, ये मंजर पहली बार मुआविया की आंखों ने देखा था। और फिर उसके गुलाब की पत्तियों के मुशाबे होंठ लरसे, यूं जैसे नसीम सहरी की झोंकों में हल्की सी शिद्दत आने पर सुर्ख गुलाब की शबनम से तर पत्ती धीरे से हिलती है। अगर मुआविया को हुस्न का मयार मुकर्रर करने की दावत दी जाती तो वो बगैर झिझके शमामा के सरापे को कसौटी करार दे देता। गजाला को कुछ कहने से पहले उसकी निगाह का जाविया तब्दील हुआ और मुआविया की बदबख्ती पर मोहर साबित हो गई थी। उसकी निगाहों में नफरत, हकारत, बेबसी, गुस्सा, दहशत और न जाने क्या क्या भरा था। पहले उसकी गुफ्तगू में तंज, शिकायत और शिकवे का इजहार हुआ, जो बतदरीज कहर व गज़ब में ढल गया था। इस वीडियो को पहली बार देखने के बाद वो हमेशा आवाज़ बंद करके देखता था। शमामा के अल्फाज का सामना करना इसकी बसात से बाहर था। वो यूनिवर्सिटी सिर्फ उसकी गुर्बत महसूस करने के लिए आया था और उसे गायब पाकर उसका जी डूब गया था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि पहले पीरियड में प्रोफेसर साहब ने क्या पढ़ाया है। वो बस गाहे बगाहे शमामा की खाली नशिस्त को घूर कर रह जाता था। प्रोफेसर साहब के क्लासरूम से निकलते ही उसने भी जाने का इरादा कर लिया। चलता हूँ। कुर्सी के दाएं जानिब रखे किताबों के बैग पर हाथ रखते हुए उसने ज़्यादा तलब नज़रों से अकील की जानिब देखा। अकील ने पूछा, क्योंकि वो नहीं आई? मुआविया ने धीरे से सर हिलाया। जिस बात का इल्म हो उसकी तस्दीक करना बेमकसद फेल है। अम्मी अब्बू से बात की थी? अकील ने दूसरा सवाल पूछा। हाँ। मुआविया के लहजे में मायूसी भर गई। उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया है। एक ड्राइवर की बेटी को बहू बनाने के बजाय उन्हें मेरा सारी ज़िंदगी कंवारा रहना मंजूर है। अकील के चेहरे पर दुख नमूदार हुआ। लम्हा भर की खामोशी के बाद उसके मुंह से बमुश्किल निकला था, तो ये कि अबू जान की नसीहतों में फरार की राह तलाश कर रहा हूँ। अपनी वजाहत इमारत के खन्नास को हवा देकर इस सहरा के शहर की तोड़ की कोशिशों में हूँ। दिल के वावेले को गैर अहम जानकर दमाग को झूठी तसल्लियों से बहलाने की तगोदो में हूँ। पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, और हर तरकीब, हीला और हरबा रायगां जा रहा है। वो क्या कहते हैं, वो नहीं भूलते जिधर जाऊँ। हाय मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ? अकील ने दुखी नज़रों से मुआविया के चेहरे को देखा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मुआविया को देख रहा है। अगर किसी दूसरे की ज़ुबानी उसने मुआविया की हालत के बारे में सुना होता तो मर कर भी यकीन न करता।
शमामा को इसने भी देखा था। बिला शक व शुबा वो खूबसूरत थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि कोई उसे देखकर अक्लो खिर्द से बिल्कुल ही गाया ना बगाना हो जाए। यूनिवर्सिटी हसीन और जमील लड़कियों से भरी हुई थी, बल्कि इनमें से दर्जन भर से तो मुआविया के ताल्लुकात भी रहे थे, और मुआविया के नज़दीक इन लड़कियों की अहमियत इतनी भी नहीं थी कि कितना ताल्लुक़ के बाद कभी उनका जिक्र भी किया हो। और अब वो एक ऐसी लड़की के इश्क में मुब्तला हो चुका था जो उसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी। यही सोच उसके लबों पर जाहिर हुई। बिलाशुबा वो खूबसूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके बिना तुम जीने का मकसद ही खो दो। जानते हो वो अभी क्लासरूम में मौजूद नहीं, और मुझे हर तरफ तारीकी का राज दिखाई दे रहा है। लगता है आज सूरज तुलू ही नहीं हुआ। इसी वक्त बिस्मा और शमामा क्लासरूम में दाखिल हुई। अकील हंसा। लो जी, रोशनी का बंदोबस्त हो गया है। मुआविया ने भी उन्हें क्लासरूम में दाखिल होता देख लिया था। उसकी निगाहें मकनातीस की तरह शमामा के बदन पर चिपक गई थी। इसका गाउन मुआविया की प्यासी निगाहों के सामने कोई रुकावट नहीं डाल रहा था। वो तस्वुर की आंख से उसकी खाल व खत को ऐसे ही देख रहा था जैसे खुली फिजा में खड़ा शख्स दोपहर के सूरज को देखता है। अगर शमामा को मालूम हो जाता कि मुआविया की आंखें कहाँ तक पहुँची हुई हैं, तो यकीनन वो इत्मीनान से क्लासरूम में न बैठ पाती। वो सबक कदमों से चलती हुई बेपरवाही से अपनी निशिस्त पर आकर बैठ गई। महबूब और बेनियाजी का रिश्ता इतना ही अटूट है जितना सूरज और रोशनी का। मुआविया भी लड़कियों के सिसकने, आहुजारी और मिन्नत समाजत करने पर बेनियाजी से कंधे उचका देता था, और अब शमामा की बेनियाजी देखकर उसे मालूम पड़ रहा था कि चाहने वालों के लिए महबूब की बेनियाजी कितनी अजियत का बायस बन सकती है। प्रोफेसर साहब क्लासरूम में दाखिल हुए। सबक शुरू हुआ और फिर ख़त्म भी हो गया, लेकिन उसका दिमाग प्रोफेसर साहब के किसी लफ्ज़ पर गिरफ्त नहीं जमा सका। अगला पीरियड खाली था। क्लासरूम में इन दोनों के सिवा कोई नहीं बचा था। सिगरेट ही पिला दो। अकील उसकी महवियत में मखल हुआ। मुआविया एकदम अपने लिबास की जेबें टटोलने लगा। सिगरेट की डब्बी की नाकाम वसूल के बाद वो अपने बैग की जाने मुतवज्जे हो गया। इसमें भी सिगरेट की डब्बी मौजूद नहीं थी। अकील की तरफ देखते हुए उसने नफ़ी में सर हिला दिया। अकील ने पूछा, सिगरेट लाना भूल गया था या जानबूझकर नहीं लाए? मुआविया ने मुंह बनाया। जानबूझकर ना लाता तो तलाशी लेने की क्या ज़रूरत थी? यार, तुम बिल्कुल बदल गए हो। हर शौक और मशगले को ऊपर से पुश डाल दिया है। मुझे तो डर लग रहा है अगर शमामा बीबी का रवैया यूं ही रहा तो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा बैठो। अकील ने तशवीश जाहिर की थी। मुआविया ने इसकी तशवीश पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। अकील तफक्कुर से बोला, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है, लेकिन याद रखना हमारे मज़हब में खुदकुशी हराम है, इसलिए कुछ उल्टा सीधा करने से पहले मुझसे मशवरा ज़रूर कर लेना। मुआविया के होंठों पर तंजिया हंसी नमूदार हुई और वो धीरे से बोला, खुदकुशी तक हराम है, यानी ये भी मुमकिन नहीं कि मैं मर जाऊं? अकील सरत से बोला, मरना किसी मसले का हल नहीं होता। बुज़दिल, डरपोक और हालात का मुकाबला ना करने वाले अफराद मौत में राह फरार ढूंढते हैं। अगर आर्जी ज़िंदगी के अहतमाम के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ ना होना होता तो ख़ुदकुशी के मसाइल के हल में आखिरी इंतखाब के तौर पर जगह मिल सकती थी। लेकिन आखिरत की ज़िंदगी तो हमारे ईमान का जुज़्वे लाफ़ानी है, और अपनी जान लेकर दायमी अज़ाब की ख़रीदारी यकीनन बहुत घाटे और ख़सारे का सौदा है। मुझे मालूम नहीं कि वालिदैन के अलावा भी किसी को मेरी इतनी फ़िक्र होगी। उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए मुआविया ने हंसने की नाकाम कोशिश की। अकील ने नशिस्त छोड़ते हुए कहा, चलो आज मैं अपनी जेब खर्च में तुम्हें कड़क सी चाय पिलवाता हूँ। मुआविया सर हिलाते हुए उसके हमरा खड़ा हो गया था। तुम आजकल क्लब नहीं जा रहे? सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी उसे तवातुर से खाने की मेज़ पर हाजिर होता देखकर पूछे बिना नहीं रह सके। जी अब्बू जान। वो जवाब या वजाहत की बजाय एक किस्म का एतराफ़ था। क्यों? उससे खामोश रहते हुए कंधे उचका दिए। सेठ मोहम्मद अली ने तंज किया, शायद मुझे बावर करा रहे हो कि तुम धुन की कितने पक्के हो। मुआविया उदासी भरे लहजे में बोला, मेरी साबित कदमी इस मसले का हल नहीं है। अगर वालिदैन औलाद की खुशियों के कातिल बन जाएं तो औलाद को खामोशी एहतजाज का हक हासिल होता है। सेठ मोहम्मद अली बोले, हमने एक बात तय कर ली थी। मैंने कब रूगर्दानी की है अब्बू जान? खाने की मेज़ पर हाजिर हूँ, सुबह नाश्ते पर मौजूद होता हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, और क्या करूँ? मगर पहले की तरह हंसते बोलते नहीं हो, खुश नज़र नहीं आते, मुसलसल खामोश रहते हो, बल्कि तुम्हारा तवातुर से घर में मौजूद रहना ही मुझे गैर फितरी लगता है। मुआविया साफ गोई से बोला, हंसना और खुश रहना ये गैर इख्तियारी फ़ेल है। आप मुझसे कोई ऐसी तवक्को तो ना रखें जो मेरे बस से बाहर हो, और ऐसा कब तक चलेगा? उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए वालिद ने संजीदा लहजे में पूछा। मैं इस बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकता अबू जान। अलबत्ता एक बात 100% यकीन से कह सकता हूँ कि मैं शमामा के अलावा किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूँगा। हो सकता है आप बाद में मान जाएं, लेकिन यह भी मुमकिन है कि उस वक्त तक शमामा की किसी और जगह शादी हो चुकी हो।
तब भी मैं शादी नहीं करूँगा, आपकी किस धौंस और किसी मिन्नत की परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि ये तय हो चुका है। ये कहकर वो खड़ा हुआ। इजाज़त चाहूँगा अबू जान। कुर्सी को मेज़ के नीचे धकेल कर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मुझे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं इस कलमुही ने कौन सा जादू पढ़कर फूंका है। उसके जाते ही आलिया ने तशवीश ज़ाहिर की। सेठ मोहम्मद अली ने इस बात में सर हिलाया। उसकी हालिया रोज़मर्रा से तो मैं भी खटक गया हूँ। मैंने उसे दलाल के मैदान में तो ढेर कर दिया था, लेकिन उसके तेवर वाकई ठीक नहीं लग रहे। आलिया ने पूछा, इसका कोई तो हल होगा? सेठ मोहम्मद अली आशिकाना अंदाज में बोले, तजवीज़ तो वही काम आ सकती है जो हमारी वालिदा मोहतरमा ने सोची थी कि मोहतरमा आलिया बेगम को हमारी ज़िंदगी में ले आए। अलबत्ता सोचने की बात यह है कि आलिया बेगम की तरह कोई मिलेगी भी या नहीं। आप भी ना बस। आलिया बेगम छिनप गई। जवान औलाद भी नज़र नहीं आती। वो फ़लसफ़ियाना लहजे में बोले, क्या औलाद के जवान होने से बाप की अपनी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं? आलिया मुंह बनाकर बोली, सेठ साहब जो मसला बताया है इसके बारे में कुछ सोचे। बेगम साहिबा, मैं हल भी बता चुका हूँ। रुबीना कैसी रहेगी? आलिया बेगम ने अपनी भतीजी का नाम लिया। अच्छा इंतखाब है। सेठ मोहम्मद अली ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। मुतबादिल के तौर पर नादिया और अकदस को भी नज़र में रखो। उन्होंने आलिया और अपनी भांजी का जिक्र एक साथ कर दिया। आलिया बेगम ने कहा, ठीक है, मैं कल भैया के हाथ चक्कर लगाती हूँ। रुबीना से मिलकर सुनगुन लेती हूँ कि उसके दिल में भी मुआविया के लिए कुछ है या नहीं। अगले दिन आलिया भाई के घर पहुँच गई थी। रुबीना के दिल का हाल मालूम करने के बाद उसे ये इत्मीनान तो हो गया था कि वो मुआविया को ना सिर्फ पसंद करती थी बल्कि उससे शादी के लिए दिल और जान से तैयार थी। और आलिया के मशवरे पर रुबीना बीबी की आमदोरफ्त एकदम उनके घर में ज़्यादा हो गई। एक दो दिन तो मुआविया ने उसे बर्दाश्त किया, लेकिन जब वो मुस्तकिल ही सर पर सवार होने लगी तो इसने बेजारी जाहिर करने में देर नहीं लगाई थी। शमामा की जगह किसी को देना उसके बस से बाहर था। जल्दी रुबीना उकता गई थी। हफ्ते बाद वो फुप्पो को मुखातिब हुई, फुप्पो जान, मुआविया को मेरी ज़ात में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है और ना मैं ज़बरदस्ती की मोहब्बत पर यकीन रखती हूँ। एक लड़का जो मुझे मुसलसल नज़रअंदाज करे, खुलकर बेजारी का इजहार करे, उसके आगे पीछे घूमना मेरे बस से बाहर है। इसलिए मैं मुआज़त करते हुए अपनी नाकामी का एतराफ़ करना चाहूँगी। उससे बगैर लगी लिपटी रखे अपने एहसासात बयान कर दिए। आलिया उसे समझाते हुए बोली, ऐसा नहीं है रूबी बेटा, बस वो ज़रा उलझा हुआ है। और फिर मोहब्बत एक दिन का खेल तो नहीं है, थोड़ा वक्त तो दो उसे। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए उसके लिए अहम व नागुज़ीर होना पड़ता है और इसमें थोड़ा वक्त तो लगता है। फूफू जान, वो किसी शमामा नामी लड़की से मोहब्बत करता है और इसने मुझे वाज़ह तौर पर बता बल्कि समझा दिया है कि उसकी ज़िंदगी में शमामा के अलावा कोई लड़की नहीं आ सकती। इसलिए आप ना मुझे मज़ीद हल्का करें और ना ही ख़ुद को खुशफहमी पालें। ये कहकर रुबीना रुखसत हो गई थी। रुबीना की नाकामी और एतराफ़ के बाद आलिया को हिम्मत ही नहीं हुई थी कि किसी और लड़की को मिलती। उसी रात वो सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी को ये बात बता रही थी। सेठ मोहम्मद अली ने मशवरा दिया, नादिया और अकदस को भी आजमा लेना था। आलिया बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा ख्याल है एक बार इस कलमुही के घर से हो आते हैं। रिश्ता मांगने जाओगी? सेठ मोहम्मद अली दंग रह गए। ऐसा तो नहीं कहा। आलिया ने मलामती नज़रों से घूरा। मैंने जायज़ा लेने की बात की है। आखिर इस मुकाबले में 3 हरीफ हैं और तीसरे हरीफ से वाकिफ़ हुए बगैर मुकाबला कैसे किया जाएगा? वहाँ जाकर देख तो ले कैसे लोग हैं, इनका मकसद क्या है, बेटी के मंसूबे में माँ बाप भी शरीक हैं या अनजान है। कुछ पैसे ले वहाँ जाकर देख तो लें कैसे लोग हैं। कुछ पैसे लेकर मेरे बेटी की जान छोड़ सकते हैं या ज़्यादा लालची हैं। ये भी मुमकिन है हमारे समझाने ही से मान जाए। यकीनन दोनों ख़ानदानों के दरमियान फ़र्क उनकी नज़र से भी ओझल नहीं होगा। अब बेटे के साथ हम दोनों भी ज़िद पकड़ कर बैठ जाएं तो ये मसला कैसे हल होगा? इसने तो गेंद हमारी तरफ फेंक दी है, वापस कैसे फेंकनी है इसका इन्हसार हम पर है। और मुझे उम्मीद है कि लड़की वालों को ना कराने में कामयाब हो गए तो मुआविया बेबस हो जाएगा। कहकर सेठ मोहम्मद अली अस्बात में सर हिलाने लगे। बड़ी दूर की कोड़ी लगाई है हमारी बेगम। आलिया बेगम मुस्कुराई। बेटे की ज़िंदगी का मसला है सेठ साहब, यूं ही हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकती। जुनैरा से बात की थी? उन्होंने मुआविया की बड़ी बहन का नाम लिया। जी हाँ, आलिया बेगम ने मुंह बनाया। वो भाई वाली है। उल्टा मुझे नसीहतें झाड़ने लगी कि ज़िंदगी मुआविया ने गुजारनी है तो फ़ैसला करने का हक भी उसे होना चाहिए। मैंने भी तनबीह कर दी कि मुझे तो कह रही हो, भाई के सामने कुछ ऐसा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहम्मद अली हंसे। शायद इसलिए काफ़ी दिनों से मिलने नहीं आ रही। फ़िलहाल उसका ना आना ही बेहतर है। अपने लाडले भाई की पार्टी में शामिल होकर उसके मुकदमे को तक़वियत देने के अलावा क्या करेगी? मेरा ख्याल है कल चलते हैं, आलिया ने तंज़े अंदाज में कहा। हाँ, कल शाम को चलेंगे। कि दिन को तो बेचारा ड्राइवर सेठ साहब के आगे पीछे फिर रहा होगा। सेठ मोहम्मद अली ने पूछा, बेटे को बताओगी?
بولے پہلے اس خاندان کے تیور تو دیکھ لیں، پھر بات کر لیں گے، اور وہ سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ امی جان کی کوشش ہے کہ میں کسی اور لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دوں۔ وہ کیفیٹیریا میں کونے کی میز پر بیٹھے چائے پی رہے تھے جب معاویہ نے انکشاف کیا۔ عقیل نے کہا، لازمی بات ہے، انہوں نے اپنی پسند کی بہو ہی لانا ہوگی۔ روبینہ اچھی لڑکی ہے یار، خوبصورت بھی ہے، لیکن اس کے دل کا کیا کروں جو شمامہ رانی کے علاوہ کچھ بھی سننے پر آمادہ نہیں ہے۔ عقیل ہنسا، تو روبینہ بیبی کو بھی یہ بتا دینا تھا۔ بتا دیا ہے، بلکہ اچھی طرح سمجھا دیا ہے، اور دوسرا دن ہے کہ وہ غائب ہے۔ خفا تو ہوئی ہوگی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، معاویہ نے منہ بنایا۔ یار شمامہ کے بارے میں میرے خیالات عجیب قسم کے تھے، اور مجھے لگتا تھا یہ بہت مختلف لڑکی ہوگی، اور اب اس کا رویہ دیکھ کر میرا گمان یقین میں بدل گیا ہے۔ اس کے بارے میں اندازے 100% درست تھے۔ وہ کیفیٹیریا میں آ گئی ہے۔ عقیل کی بات کا جواب دیے بغیر معاویہ ایک دم دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں سے بسمہ اور شمامہ داخل ہو کر خالی میز کی تلاش میں نظریں دوڑا رہی تھیں۔ اتفاق سے اس وقت ان دونوں کے قریب میز کے علاوہ تمام میزیں پر تھیں۔ بسمہ کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، لیکن ایک دو قدم اٹھاتے ہی اس نے معاویہ کو دیکھ لیا تھا۔ ایک دم اس کا رخ تبدیل ہوا، اور وہ شمامہ کو لے کر ایک ایسی میز کی طرف مڑ گئی جہاں دو لڑکے پہلے سے بیٹھے تھے۔ بسمہ اجازت لے کر شمامہ کو ساتھ لیے وہیں بیٹھ گئی۔ معاویہ کی دکھی آواز ابھری، اتنی نفرت کا سوچا بھی نہیں تھا۔ عقیل صاحب، مجھے معاویہ سے 2 منٹ اکیلے میں بات کرنا ہے۔ وہ شگفتہ تھی۔ معاویہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب قسم کا حزن و ملال پھیلا تھا۔ جی پلیز، عقیل فوراً اٹھ کر چل دیا۔ وہ شگفتہ کی آمد کے مقصد سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وہاں بیٹھنا مناسب نہیں لگا تھا۔ شگفتہ نے نشست سنبھالتے ہوئے شولڈر بیگ سے ایک سفید لفافہ نکال کر میز پر رکھا، اور پھر ہاتھ سے معاویہ کی طرف دھکیل دیا۔ سوری، تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوں، یہ 3 لاکھ ہے، باقی رقم بھی آہستہ آہستہ کر کے پہنچا دوں گی۔ مختصر سی بات کر کے وہ جانے کے ارادے سے اٹھی۔ 1 منٹ شگفتہ، مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ معاویہ پیسوں والا لفافہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ شگفتہ کے چہرے پر زردی پھیل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ معاویہ کا اس سے اکیلے میں کیا کام ہو سکتا تھا، نہ جانے پیسوں کی ادائیگی تک اس کی روح پر کتنے چرکے لگانا باقی تھے۔ پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے کہیں ضروری کام سے بھی جانا ہے۔ اس نے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اتنا تو وہ جانتی تھی کہ معاویہ کسی معذرت وغیرہ کو خاطر میں لانے والا نہیں تھا، اور ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ اس کے منت پر لہجے کی پرواہ کیے بغیر بے نیازی سے بولا، چلی جانا شگفتہ، بس میری 2-3 باتیں سن لو۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بوجھل قدموں سے اس کے ہمراہ چل پڑی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اگر اس کی عقل سلامت نہ ہوتی تو شاید وہ چیخ چیخ کر پورے کیفیٹیریا کو سر پر اٹھا لیتی کہ ایک ہوس پرست درندہ کس طرح اس کی مرضی کے خلاف اسے بھنبوڑنے والا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ معاویہ کے خلاف کسی کارروائی کرنے کا سوچتی اس کا دماغ میں میڈیا پر چلتی بریکنگ نیوز گردش کرنے لگتی، جس میں مشہور بزنس مین احسان اللہ خان کی بیٹی کی ویڈیوز اور تصاویر کے بارے میں راز افشا ہو رہے تھے۔ معاویہ کے قدم اسی ویران کونے کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں وہ پہلے بھی ملا کرتے تھے۔ بیٹھو، خلاف توقع سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے معاویہ خود بھی بیٹھ گیا۔ وہ جھجکتے ہوئے ذرا فاصلہ رکھ کر بیٹھی۔ دماغی طور پر وہ اس کی دست درازی کی منتظر تھی، لیکن معاویہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شگفتہ، میں آپ کا مجرم ہوں، اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں نے نہ صرف آپ کے جذبات کو مجروح کیا، بلکہ آپ عزت کی، آپ کی بھی پامال کی۔ میرے اس جرم کی جتنی بھی سزا مقدر کی جائے، یقیناً وہ آپ کی نظر میں کم ہوگی۔ میں ایک مجرم کی طرح آپ کے سامنے موجود ہوں، معافی کا خواستگار ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، اور یہ پیسے واپس رکھو۔ میں آپ کا 10 لاکھ کا مقروض ہوں۔ میں 2-2 لاکھ کے 5 چیک آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ آپ ہر ماہ میرے اکاؤنٹ سے نکلوا لیا کرنا۔ وہ حیرت سے گنگ ہو گئی، گڑبڑاتے ہوئی بولی، تو تم مذاق کر رہے ہو؟ یقیناً یہ تمہاری نئی چال ہے۔ نہیں، معاویہ نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں اتری نمی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس قسم کے کھانے کو تیار ہوں، کس کی؟ شگفتہ کی حیرانگی 2 چند ہو گئی تھی۔ تم نہیں سمجھو گی۔ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے وہ جیب سے چیک بک نکال کر چیک لکھنے لگا۔ مجھے بھی 10 لاکھ واپس نہیں چاہیے۔ شگفتہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس حالت میں کیا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ تمہارے پیسے ہیں شگفتہ، معاویہ نے 5 عدد چیک اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ اگر احسان کر سکتی ہو تو دل سے معاف کر دو۔ شگفتہ کے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ اتنا آسان ہے نہ معاف کرنا؟ وہ دکھی لہجے میں بولا۔ میں بس دامن ہی پھیلا سکتا ہوں شگفتہ۔ آپ کے علاوہ بھی درجن بھر ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو مجھے قتل کرنے کا پورا استحقاق رکھتی ہیں۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ شگفتہ میں رقم کا لفافہ اور معاویہ کے دیے ہوئے چیک اپنے شولڈر بیگ میں ڈال لیے۔ اس کے لہجے سے بے یقینی آیا تھی۔ پلیز مجھے معاف کرنے کے بارے میں سوچنا ضرور۔ ہاں، میں نے آپ کی ساری ویڈیوز اور تصاویر ڈیلیٹ کر دی ہیں۔
شگفتہ خاموشی سے اٹھ کر چل دی۔ اس کے دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے وہ مسلسل ایک ذہنی عذاب میں مبتلا تھی، اور ایسی حالت میں اس کی نظریں بھی آخری سہارے کی طرف اٹھی تھیں، جو در حقیقت اکیلا ہی سہارا دینے والا تھا، اور اس کے علاوہ سارے سہارے جھوٹے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی توبہ اتنی جلدی قبول ہو گئی اور اتنی جلدی اسے ذہنی عذاب سے چھٹکارا مل گیا۔ یونیورسٹی کی اصل عمارت کے قریب پہنچتے ہی اچانک اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ موبائل نکال کر معاویہ کو پیغام لکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا معاویہ، اللہ پاک بھی تمہیں معاف کرے۔ یہ پیغام بھیجتی ہی جیسے اس کے دل سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ قیمتی کار کو دروازے پر رکتا دیکھ چوکیدار ذیلی کھڑکی کھول کر باہر آ گیا۔ جی سر۔ ڈرائیونگ سیٹ کے قریب آ کر اس نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہم سیٹھ عبدالکریم صالح کے ڈرائیور یوسف سے ملنے آئے ہیں۔ یہ الفاظ بولتے ہوئے سیٹھ محمد علی صدیقی کے منہ میں کڑواہٹ کھل گئی۔ ڈرائیور اسپاٹ میں سر ہلا کر پیچھے ہٹا اور داخلی دروازہ کھول دیا۔ اتنے معزز مہمانوں سے مزید تفتیش حدود سے تجاوز کرنے کے مترادف تھا۔ کار دروازے سے اندر لے جا کر اس نے چوکیدار کو دوبارہ قریب بلایا۔ سرونٹ کوارٹر کی جانب رہنمائی کر دو۔ ان کا لہجہ نخوت سے بھرپور تھا۔ چوکیدار مؤدبانہ لہجے میں انہیں کار پارکنگ اور سرونٹ کوارٹر کے متعلق بتانے لگا۔ کار پارکنگ کی طرف موڑتے ہوئے وہ طنزیہ لہجے میں بولا، تمہارے لاڈل نے یہ دن بھی دکھانے تھے۔ عالیہ بیگم انہیں تسلی دیتی ہوئی بولی، سیٹھ صاحب غصے پر قابو رکھیں، آپ رشتہ مانگنے نہیں ختم کرنے آئے ہیں۔ محمد علی تنفر سے بولے، پتہ نہیں کتنا لالچی خاندان ہوگا، یقین کرو ایسے لوگوں سے مل کر گھن آتی ہے مجھے بھی، لیکن فی الحال مقصد پر دھیان دیں، ہم لڑائی کرنے نہیں، جو مسئلہ میٹھے لہجے سے حل ہو سکتا ہے وہ اس کے منہ بگاڑنے کی حماقت ہے۔ کار پارک کر کے وہ مطلوبہ کوارٹر کی طرف بڑھ گئے۔ ماشاءاللہ، اپنی بہو کا گھر تو دیکھیں۔ کوارٹر کے داخلی دروازے پر رکتے ہوئے سیٹھ محمد علی نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر آپ خود پر قابو نہیں رکھ سکتے تو جائیں، کار پہ بیٹھ جائیں، میں معاملہ سنبھال لوں گی۔ عالیہ بیگم نے دھیمے لہجے میں ڈانٹا۔ سیٹھ محمد علی نے جواب دیے بغیر دروازہ کھٹکھٹا دیا کہ داخلی دروازے پر اطلاعی گھنٹی موجود نہیں تھی۔ انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اکیلے فرد کے قدموں کی چاپ ابھری، کنڈی کی زنجیر بجی اور دروازہ کھل گیا۔ وہ محمد یوسف تھے۔ انہوں نے حیرانی بھری نظر سیٹھ محمد علی اور عالیہ بیگم پر ڈالی۔ اندھیرا چھا چکا تھا، لیکن سیٹھ عبدالکریم صالح کی کوٹھی کے صحن میں دن کا سما تھا، اور تیز روشنی میں ان دونوں کی قیمتی لباس اور رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر یوسف کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ ہمیں یوسف ڈرائیور سے ملنا ہے۔ سیٹھ محمد علی کے لہجے سے تو نہیں، البتہ الفاظ سے تحقیر کی بو صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ وہ سرعت سے بولے، حکم کریں سر۔ سیٹھ محمد علی بولے، کہیں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے؟ معذرت خواہ ہوں جناب، براہ مہربانی آپ اندر آ جائیں۔ یوسف نے ندامت ظاہر کی۔ چھوٹا سا کوارٹر 3 کمروں میں ایک برآمدے اور باورچی خانے پر مشتمل تھا۔ 2 کمرے رہائش گاہ کے لیے استعمال ہوتے تھے، جبکہ تیسرا کمرہ بطور بیٹھک استعمال کیا جاتا تھا۔ محمد یوسف انہیں بیٹھک میں لے گئے تھے۔ وہاں لکڑی کا سستا سا صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ فارم کی گدیوں پر ہلکے سبز رنگ کے کپڑے کے غلاف تھے۔ صوفے کے سامنے لکڑی کی 2 میزیں پڑی تھیں اور ان پر بھی سبز رنگ کی میز پوش بچھے تھے۔ شیشے کے 2 جگ اور 4 گلاس، یہ ساز و سامان بیٹھک کی کل کائنات تھا، البتہ وہاں صفائی نہایت بہترین انداز میں کی گئی تھی۔ بیٹھے؟ محمد یوسف کے کہنے پر میاں بیوی بظاہر اطمینان بھرے انداز میں بیٹھ گئے۔ محمد یوسف نے پوچھا، کھانے کا وقت ہے، میرا خیال ہے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ نہیں، سیٹھ محمد علی نے نفی میں سر ہلایا، کھانا ہم دیر سے کھاتے ہیں، چائے کا کہہ دیتا ہوں۔ محمد یوسف دروازے کے پاس پہنچے۔ شمامہ اپنی خوبگاہ کی دروازے پر کھڑی انہی کی متوجہ تھی۔ بیٹی، مہمان آئے ہیں، چائے بنا دو۔ شمامہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف واپس آ گئے تھے۔ جی بھائی صاحب۔ ان کے سامنے نشست سنبھالتے ہوئے محمد یوسف مستفسر ہوئے۔ سیٹھ محمد علی نے تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام سیٹھ محمد علی صدیقی ہے اور یہ میری بیگم عالیہ علی صدیقی ہے۔ محمد یوسف نے سادہ سے لہجے میں پوچھا، کیا خدمت کر سکتا ہوں سیٹھ صاحب؟ ہم معاویہ علی صدیقی کے والدین ہیں۔ سیٹھ محمد علی کے اس انکشاف پر محمد یوسف کے چہرے پر ظاہر ہونے والی حیرانگی اور ناگواری میاں بیوی کو صاف نظر آئی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے محمد یوسف نے اندرونی ابال کو قابو میں کیا اور جگ سے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے وہ پوچھنے لگے، آپ پانی پئیں گے؟ سیٹھ محمد علی کی نفی میں سر ہلانے پر وہ پورا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر گئے۔ لگتا ہے آپ میرے بیٹے سے واقف ہیں۔ سیٹھ محمد علی کے لیے یوسف کی ناگواری خوش کن تھی۔ سیٹھ صاحب، آپ کی آمد کا مقصد جان سکتا ہوں؟ خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے محمد یوسف ان کا سوال گول کر گئے۔ لڑکے کے والدین کس وجہ سے لڑکی والوں کے ہاں جاتے ہیں؟ سیٹھ محمد علی کے استفسار ہی میں جواب چھپا تھا۔ محمد یوسف صاف گوئی سے بولے،
آپ میرے لیے نہایت ہی معزز اور قابل احترام ہیں، اور اتنی بڑی ہستیوں کا ایک ڈرائیور کے گھر آنا ہی ان کے بڑے پن اور شرافت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو معذرت سننا پڑے گی، میری بیٹی کی تربیت اس نہج پر نہیں ہوئی کہ وہ اتنے بڑے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ سیٹھ محمد علی اور عالیہ بیگم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، دونوں کے چہروں پر خوشی جیسے ثبت ہو گئی تھی۔ وہ تو یہ بات محمد یوسف کو سمجھانے آئے تھے، اور یہاں محمد یوسف ان سے معذرت کر رہے تھے۔ سیٹھ محمد علی نے بے تحاشا خوشی پر قابو پاتے ہوئے بولے، آپ بیوی سے مشورہ کریں، بیٹی سے پوچھیں یا پھر انکار کریں۔ ابو جان، چائے تیار ہے۔ شمامہ دروازے کے قریب آئی تھی، لیکن غیر مرد کی وہاں موجودگی کی وجہ سے سامنے نہیں آئی تھی۔ نہ وہ انہیں جانتی تھی اور نہ ہی ان کی آمد کے مقصد سے واقف تھی۔ محمد یوسف نے دروازے کے قریب جا کر اوٹ میں کھڑی شمامہ کے ہاتھ سے چائے کے برتن پکڑ لیے۔ ان کی پیٹھ ہوتے ہی عالیہ بیگم اور سیٹھ محمد علی ایک دوسرے کو دیکھ کر اطمینان بھرے انداز میں مسکرا دیے۔ چائے پیالیوں میں ڈال کر ان کے حوالے کرتے ہوئے محمد یوسف دھیمے لہجے میں بولے، سیٹھ صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈرائیور کی بیٹی اتنے بڑے خاندان میں جچے گی، یا آپ جاننے والوں کے سامنے کھلے دل سے اس کا تعارف کرا سکیں گے، اور اولاد ہونے کے بعد اپنے پوتے پوتیوں کو ہنسی خوشی اس چھوٹے سے کوارٹر میں آنے کی اجازت دے سکیں گے؟ انہوں نے سارے وہی سوالات اٹھائے تھے جو سیٹھ محمد علی انہیں سمجھانے کی تیاری کیے بیٹھے تھے۔ یوسف صاحب، مسئلہ ہمارا نہیں، اولاد کا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جوان اولاد صرف اپنی منوانے پر راضی ہوتی ہے، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بار اپنی بیٹی سے پوچھ لیتے یا اس کی ماں سے مشورہ کر لیتے۔ محمد یوسف کا ارادہ جان کر سیٹھ محمد علی کے لہجے میں ان کے لیے احترام درایا، سیٹھ صاحب، بیوی تو رہی نہیں، اور بیٹی کو میں اپنا دوست سمجھتا ہوں، اس کی کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے کے بارے میں ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اسے وہ کسی صورت قبول نہیں۔ گو وہ رشتہ مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن پھر بھی عالیہ بیگم کو اپنے بیٹے کا رد کیا جانا بری طرح کھلا تھا۔ بھائی صاحب، اتنا خوبصورت اور وجیح ہے میرا بیٹا، پھر بھی آپ کی بیٹی انکار کر رہی ہے، کیا اس کی وجہ کوئی اور لڑکا ہے؟ نہیں بہن، محمد یوسف نے نفی میں سر ہلایا، میری بیٹی ایسے شوق نہیں پالتی، وہ ایک با پردہ لڑکی ہے اور لڑکوں سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ یہی دیکھ لیں کہ گھر میں غیر مرد کی آمد پر وہ چائے دینے بھی خود نہیں آئی، البتہ اپنی حیثیت اور مرتبے کو خوب پہچانتی ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ بڑے گھرانوں میں بڑے گھرانوں کی لڑکیاں ہی جستی ہیں۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند صرف مخمل ہی کو گراں گزرتا ہے، اور نہ صرف مخمل کو بلکہ ٹاٹ پر بھی اپنی بدصورتی اور کم مائیگی زیادہ شدت سے واضح ہو جاتی ہے۔ سیٹھ محمد علی تحسین آمیز لہجے میں بولے، واقعی بہت سمجھدار بچی ہے، لیکن جب وہ پردہ کرتی ہے پھر معاویہ سے کیسے ملی، اور وہ کیوں اس سے شادی پر زور دے رہا ہے؟ یوسف مسکرائے، سیٹھ صاحب، آج کل کے بچے بس خوبصورت شکل کی لڑکی دیکھ لیں تو انجام کی پرواہ کیے بغیر شادی پر بضد ہو جاتے ہیں، اور اس شادی کے زمن میں پیش آنے والی قباحتیں اور مسائل ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہی سیٹھ معاویہ صاحب کے ساتھ ہوا۔ ایک لڑکی نے شمامہ بیٹی سے بدتمیزی کرتے ہوئے اس کے منہ سے نقاب کھینچا۔ سیٹھ معاویہ صاحب سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے شمامہ بیٹی کا چہرہ دیکھ لیا اور عجلت میں ایسا فیصلہ کر لیا جو دونوں خاندانوں کے لیے سراسر نقصان دہ ہے۔ میاں بیوی نے گہری دلچسپی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سیٹھ محمد علی حیرانگی سے بولے، بس اتنی سی بات؟ جی۔ محمد یوسف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عالیہ بیگم اشتیاق سے بولی، کیا ہم آپ کی بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ شمامہ، ارے شمو رانی، ذرا یہاں آؤ۔ محمد یوسف نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹی کو آواز دی۔ کچھ بھی تھا، وہ دونوں اس کی بیٹی کو بہو بنانے آئے تھے، اور بہو کا مقام بیٹی جیسا ہوتا ہے۔ لمحہ بعد چاند دروازے سے طلوع ہوا، اس نے سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ ایک بار عالیہ بیگم کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے اندر سے کہیں آواز اٹھی کہ معاویہ کے ساتھ ایسی ہی لڑکی کی جوڑی سجے گی، مگر پھر اس کی نظر میں شمامہ کی حیثیت لہرائی اور دل میں اٹھنے والی تمنا اپنی موت آپ مر گئی۔ السلام علیکم چچا جان۔ السلام علیکم خالہ جان۔ دونوں کو عزیز ترین رشتے سے پکارتے ہوئے اس نے پہلے سیٹھ محمد علی کے قریب ہو کر سر جھکایا اور پھر عالیہ بیگم کے سامنے سر نیچا کیا۔ عالیہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ ایک بات پوچھوں بیٹی؟ شمامہ گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، جی خالہ جان، ہم اپنے بیٹے معاویہ کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی، خالہ جان، میں دروازے پر کھڑے ہو کر ساری گفتگو سن چکی ہوں۔ ابو جان نے جو کچھ کہا ہے مجھے اس سے بالکل بھی اختلاف نہیں۔ میرے بیٹے میں کوئی کمی ہے بیٹی؟ عالیہ بیگم بظاہر گلہ کر رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں ذرا بھی دکھ شامل نہیں تھا، اور دکھ ہوتا بھی کیسے؟ وہ خود اس کام کا ارادہ لے کر وہاں آئے تھے۔ یہ تو قدرت ان کی مدد کر رہی تھی کہ بغیر کسی مطالبے اور منت کے باپ بیٹی ہر قسم کے تعاون پر تیار تھے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، مجھ میں تو ہے نا؟
عالیہ بیگم کو چپ لگ گئی تھی۔ شمامہ کی بات حقیقت کے خلاف نہیں تھی، لیکن اتنی تلخ حقیقت کو قبول کرنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، خاص کر جب اچھے ماحول میں گفتگو ہو رہی ہو تو ایسی باتوں کو مروت میں اگر جھٹلانا مجبوری بن جاتی ہے۔ لیکن عالیہ بیگم مروت میں بھی آ کر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے شمامہ کوئی غلط امید ہی باندھ لیتی۔ اپنے بیٹے کی وجاہت اور خوبصورتی عالیہ بیگم کی نظر میں کچھ زیادہ ہی انوکھی تھی۔ آخر ماں جو تھی، شمامہ کی بات کے جواب میں وہ تسلی بھی نہیں دے سکی تھی۔ سیٹھ محمد علی زمانی لہجے میں بولے، یوسف صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں اتفاق سے ایسی ہی گفتگو میں معاویہ کے سامنے کر چکا ہوں، اور پھر اس کے مجبور کرنے پر ہمیں یہاں آنا پڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شمامہ بیٹی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے، البتہ دونوں خاندانوں کی زندگی گزارنے کے طریقے میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود میں آپ سے رشتہ جوڑنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ مجھے اجازت دیں۔ شمامہ کو وہاں بیٹھنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ خوش رہو بیٹی۔ سیٹھ محمد علی نے کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ عالیہ بیگم نے پرس سے چند بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ خالہ جان، شمامہ نے اعتراض کرنا چاہا، مگر عالیہ بیگم قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، بڑوں کو انکار نہیں کیا جاتا بیٹی۔ عالیہ نے نوٹ زبردستی اس کی مٹھی میں پکڑا دیے۔ شمامہ نے بے بسی سے یوسف کی جانب دیکھا اور ان کے سر ہلانے پر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی یوسف بولے، خفا نہ ہونا سیٹھ صاحب، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ ایسے کام پر اصرار نہ کریں جو خود آپ کو بھی بحالت مجبوری کرنا پڑا ہو۔ سیٹھ محمد علی جلدی سے بولے، ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن بیٹے کو کیا جواب دیں گے؟ اسے کیسے یقین دلائیں گے کہ ہم نے پوری کوشش کی، مگر لڑکی اور اس کے والد محترم کو یہ رشتہ قبول نہیں تھا؟ یوسف صاحب گوئی سے بولے، گو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کی شرافت کو دیکھتے ہوئے پوچھوں گا کہ اس زمن میں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ سیٹھ محمد علی نے بلی کو تھیلے سے نکالتے ہوئے کہا، اگر بیٹے کے اصرار پر ہم اسے ساتھ لے کر یہاں آئے تو آپ یہی سب کچھ دہرائیں گے، اور اگر اس نے کچھ الٹی سیدھی یقین دہانیاں کرانے کی کوشش کی تو آپ اس کی باتوں پر بالکل اعتبار نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ہم میاں بیوی کی منتوں کو بھی خاطر خواہ میں نہیں لائیں گے، بلکہ صاف لفظوں میں کہوں تو ہماری اچھی خاصی توہین کریں گے، تاکہ معاویہ کے دماغ میں رینگنے والا پیار و محبت کا کیڑا اپنی موت آپ مر جائے۔ یوسف کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ یقیناً آپ دونوں اس شادی پر بالکل بھی راضی نہیں تھے، اور آپ کے یہاں آنے کا مقصد بھی رشتہ مانگنا نہیں، مجھے انکار کے لیے تیار کرنا تھا۔ سیٹھ محمد علی بغیر لگی لپٹی رکھے بولے، بالکل یہی بات ہے، اور اس زمن میں ہم آپ کو منہ مانگی رقم کی پیشکش کرنے آئے تھے، کیونکہ ہمارے خیال میں معاویہ کو آپ لوگوں نے ورغلانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ ہم غلط تھے۔ آپ کی بیٹی بہت سادہ اور مسکین سی ہے، وہ اس طرح کی چالاکیوں اور مکاریوں سے ناواقف نظر آتی ہے۔ البتہ ہم جو ذہن بنا کر آئے تھے اس کے مطابق اب بھی آپ کو منہ مانگی رقم دے سکتے ہیں، وہ رقم آپ کی بیٹی کی شادی میں کام آ سکتی ہے۔ بیٹیاں پیدا کرنے والوں کو بیٹی کی رخصت کے لیے کسی دوسرے کی دولت پر نظریں گاڑنے کے بجائے ایسے خاندان میں رشتہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جو ان کے ہم پلہ ہو۔ یوسف کے لہجے میں ہلکی سی تلخی در آئی تھی۔ محمد علی جلدی سے صفائی پیش کی، میں نے کسی بری نیت یا آپ پر طنز کرنے کے لیے یہ پیشکش نہیں کی۔ یوسف دکھی لہجے میں بولے، آپ کی نیت پر شبہ ہے اور نہ ہی خلوص میں کوئی شک، میں تو بس حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تو پھر کیا سوچا؟ محمد علی نے سوال دہرائے بغیر جواب مانگا۔ محمد یوسف اطمینان بھرے لہجے میں بولے، آپ جیسے قابل احترام افراد کی توہین تو نہیں ہو پائے گی، البتہ سختی سے انکار کر سکتا ہوں۔ آپ جب چاہیں بیٹے کے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں، آپ سے مل کر اچھا لگا، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بے دھڑک تشریف لے آنا، آپ کے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی۔ سیٹھ محمد علی نے جیب سے تعارفی کارڈ نکال کر محمد یوسف کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ سیٹھ صاحب۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر محمد یوسف بھی کھڑے ہو گئے۔ سیٹھ محمد علی سے تعارفی کارڈ لے کر انہوں نے جیب میں ڈال لیا کہ ایسا نہ کرنے پر سیٹھ محمد علی اپنی سبکی محسوس کرتے، اور گھر آئے مہمان کی توہین کرنا کبھی بھی ان کی شانہ بشانہ نہ رہا تھا۔ گھر جاتے ہی انہوں نے معاویہ کو اپنی خوابگاہ میں طلب کر لیا۔ شمامہ کے والد اور خود اس کی جانب سے واضح انکار کا سن کر معاویہ کو سخت صدمہ ہوا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ جیسے اس کا رشتہ لے کر والدین گئے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، خاص کر شمامہ کے انکار کا سوچا ہی نہیں تھا۔ والد صاحب کی بات ختم ہوتی ہی وہ بولا، آپ شاید مذاق کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی۔ سیٹھ محمد علی طنزیہ لہجے میں بولے، نہیں برخودار، مذاق تو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ایک ڈرائیور کے لہجے کا روکھا پن اور صاف لفظوں میں کیے ہوئے انکار کو ہضم کرنا سیٹھ محمد علی کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا، اس بارے میں سوچنا ضرور،
باقی تمہاری ماں نے خود اس لڑکی کو بھی بلایا تھا کیونکہ محترمہ کا خیال تھا کہ وہ اس کے خوبرو بیٹے سے ضرور محبت کرتی ہوگی، مگر وہ تو باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ جو الفاظ اس نے کہے میں تو وہ نہیں دہرا سکتا، صرف یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آخر تمہیں بے عزتی کرانے کی کیا سوچی؟ کہیں شادی کرنا تھی تو کم از کم لڑکی کو تیار کر لیتی کہ وہ زیادہ نہیں تو تمہیں پہچاننے سے ہی انکار تو کر لیتی۔ سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، اس سے لڑائی ہو گئی تھی۔ عالیہ جلدی سے بولی، دیکھو معاویہ، ہم نے تمہاری شرط پوری کر دی ہے اور کھلے دل سے ایک ڈرائیور کے گھر رشتہ مانگنے پہنچ گئے، کیونکہ ہمیں تمہاری خوشی عزیز ہے۔ اب وہ لوگ اس رشتے پر راضی نہیں ہو رہے تو ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے بیٹا، اس لیے تم اس منہ پھٹ لڑکی کو بھول جاؤ تو بہتر ہوگا۔ وہ بے بسی سے بولا، ایسا کرنا میرے اختیار میں تھوڑی ہے۔ عالیہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر چپکائے، لو کر لو بات، اتنی حور پری تو ہے نہیں جو تم مرے جا رہے ہو، اس سے کئی گنا خوبصورت لڑکیاں اپنے خاندان میں بھری پڑی ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے بجھے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، شمامہ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہ وہ معاویہ کے چہرے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ عالیہ نے جھوٹ بولنے میں ذرا بھی قباحت محسوس نہیں کی۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورا اعتماد لہجے میں کہا، وہ ایسا نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ عالیہ کا لہجہ پھیکا پڑ گیا۔ معاویہ تیکن سے بولا، وہ اتنی بدتمیزی اپنی کسی کلاس فیلو سے نہیں کر سکتی تو خود سے بڑوں سے اس انداز میں کیسے مخاطب ہو سکتی ہے؟ عالیہ نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، اہمیت الفاظ کی نہیں، ان سے اخذ ہونے والے نتیجے کی ہوتی ہے۔ معاویہ کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، مجھے اس کے الفاظ جاننے میں دلچسپی ہے۔ برخودار، ہم تمہاری شمامہ کے اقوال ضبط تحریر میں لانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ باپ بیٹی کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا، اور اگر ان الفاظ کو بہت زیادہ مہذب بھی بنا لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اس لڑکی نے کھلا انکار کر دیا ہے، اور کھلے انکار کا مطلب ہوتا ہے لڑکی کہہ رہی ہے کہ فلاں سے شادی کرتی ہے میری جوتی، اور میں اسے گھاس ڈالنا بھی پسند نہیں کرتی، اس سے شادی کے بجائے مجھے زہر کھانا منظور ہے، میں اس پر تھوکنا بھی نہیں چاہتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور تمہاری شمامہ رانی کے الفاظ بھی اس سے ملتے جلتے ہی تھے، اگر ہم پر اعتبار نہیں آ رہا تو کل تمہیں ساتھ لے کر دوبارہ بے عزت ہونے چلے جائیں گے۔ یقین مانو، دوسری بار بے عزت ہونا پہلی بار سے کم تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ دوسری بار انسان ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ ایک دم بے عزت ہونا کافی مشکل مرحلہ ہے، جس سے عالیہ بیگم اور میں گزر چکے ہیں۔ معاویہ نے انکار میں سر ہلایا، انہوں نے آپ کی بے عزتی نہیں کی ہوگی۔ سیٹھ محمد علی صدیقی طنز کے تیر چلاتا ہوا بولا، اگر بے عزتی نہ کرنے سے تمہاری مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے منہ پر تھپڑ نہیں مارے تو تم صحیح ہو، اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالا پھر بھی تم درست ہو۔ اگر سوچ رہے ہو کہ انہوں نے گالیاں نہیں بکی ہوں گی تو تمہاری سوچ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن سیٹھ محمد علی صدیقی کو ایک ڈرائیور یہ کہے کہ موصوف کو اس کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں اور نہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں بیاہ سکتا ہے، اور جس طرح مخمل کو ٹاٹ کا پیوند اچھا نہیں لگتا اس طرح ٹاٹ بھی مخمل کے ساتھ جڑنے میں اپنی ہتک محسوس کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ایسی باتوں کو معاویہ علی صدیقی بھلے بے عزتی نہ تسلیم کرے، اس کے والدین آج بڑی سبکی محسوس کر رہے ہیں۔ سادہ الفاظ میں بولیں تو کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ چند لمحے گہری سوچ میں کھوئے رہنے کے بعد وہ اٹھتا ہوا بولا، ابو جان، معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے کسی کم ظرف کو آپ کی توہین کی جرت ہوئی، آئندہ اس گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے بغیر زندگی گزار سکوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں تھا، اپنے کمرے میں آ کر اسے اندر سے چٹکنی چڑھائی اور بیڈ ریسٹ سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ ایک دم ابال سا اٹھا تھا، وہ اپنے گالوں پر کچھ لڑکتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس کی نظر سجاوٹی میز، ڈریسنگ ٹیبل میں جڑے شیشے پر پڑی، اپنا عکس اسے بالکل بیگانگا لگا تھا۔ عورتوں کو کمتر، ذلیل اور عیاشی کا سامان سمجھنے والا آج ایک مفلس و عاجز لڑکی کے لیے رو رہا تھا، ایک ایسی لڑکی کے لیے جو ٹھیک سے کسی کو جواب نہیں دے سکتی تھی، جو اپنے حق کے لیے لڑنا تو درکنار صرف زبانی مطالبہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ڈری ہوئی سہمی سی بزدل لڑکی نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ محبوب ہمیشہ ظلم کرتا ہے، اور اسے شمامہ رانی غرور و تکبر کی اونچی سیڑھی پر براجمان ایک ایسی ملکہ نظر آ رہی تھی جو اس کے قتل کا حکم سنانے کے بعد معافی کی درخواست سننے پر تیار نہیں تھی۔ شمامہ، میں بدل گیا ہوں، مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ میرا جسم رات بھر 2 جلادوں کے سامنے تختہ مشق بنا رہا، میری بے عزتی ہوئی، توہین ہوئی، اور پھر میں نے بڑی کلاس کے سامنے آ کر اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ معاویہ علی صدیقی نے تسلیم کیا کہ وہ غلطی پر تھا، آپ کے والد صاحب سے معافی مانگی، اور پھر والدین کو کتنی منتوں سے منایا، اس کے باوجود تم نے دل پتھر کر لیا۔ اتنا سخت بدلہ تو نہیں لیتے شمامہ، مان رہا ہوں نا کہ جو کچھ کیا تھا میری حماقت تھی، دیکھو میں نے لڑکیوں سے تعلقات رکھنا بھی چھوڑ دیا، تم سے زیادہ تو میں نے شگفتہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے تو معاف کر دیا۔
میں نے اللہ پاک کے حضور بھی توبہ کر لی ہے شمامہ، اب تو معاف کر دو نا۔ دیکھو تم میرے لیے کوئی اور سزا بھی تجویز کر سکتی ہو، کوئی ایسی سزا جس میں تم سے دوری کی کوئی شک شامل نہ ہو۔ موبائل فون نکال کر وہ اس کی تصویریں دیکھنے لگا، وہ دل کے کچھ اور قریب محسوس ہو رہی تھی۔ جانتی ہو یہ کس لیے آئے تھے؟ سیٹھ محمد علی اور عالیہ بیگم کو رخصت کرتے ہوئے وہ شمامہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ رشتے ہی کی بات کر رہے تھے نا؟ شمامہ نے گم و گو سی کیفیت میں پوچھا۔ یوسف نے پوچھا، میرا انکار کرنا تمہیں غلط تو نہیں لگا؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اتنے پیارے اور مخلص بابا جانی کے فیصلے کو غلط کوئی احمق بیٹی ہی غلط کہہ سکتی ہے، اور شمامہ رانی بے وقوف نہیں ہے۔ وہ رشتہ مانگنے نہیں، اپنے بیٹے کی ضد پوری کرنے آئے تھے، ورنہ ان کا اصل مقصد ہمیں اس رشتے پر انکار کرنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ شمامہ نے حیرانگی سے پوچھا، ایسا انہوں نے کب کہا؟ اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے ان کی ساری گفتگو سنی تھی۔ سنی ہوگی، مقصد رخصت لینے کے بعد تم یقیناً اپنی خوابگاہ میں چلی گئیں۔ جی، شمامہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ سیٹھ صاحب ایک بڑی رقم کی پیشکش کر رہے تھے تاکہ میں ان کے بیٹے کے سامنے بھی اس رشتے سے انکار کر سکوں، بلکہ وہ تو چاہتے تھے معاویہ کے سامنے میں ان کی توہین کروں تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ یہ رشتہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ جس کے پاس شمع رانی جیسی بیٹی ہو اسے پیسوں کی کیا پرواہ، البتہ یہ کہہ دیا کہ وہ بیٹے کے ہمراہ آئیں تب بھی میں انکار ہی کروں گا، کیونکہ مجھے وہ لڑکا اپنی شمع رانی کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں لگا۔ شمامہ طنزیہ لہجے میں بولی، پیسے والوں کے نزدیک ہر کام کرنے کی چابی دولت ہی ہوتی ہے۔ یوسف نے پوچھا، اگر کہیں مناسب رشتہ نظر آ جائے تو کیا میں ہاں کرنے کا اختیار رکھتا ہوں؟ شمامہ نے منہ بنایا۔ کر دی نا لڑائی والی بات، اس کا مطلب مجھے اختیار نہیں ہے۔ یوسف نے جان بوجھ کر اس کی بات کو غلط رخ دیا۔ بابا جانی تنگ نہ کیا کریں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھیک منگے سے بھی میری نسبت طے کر دی تو انکار سننے کو نہیں ملے گا۔ پھر استفسار کا مطلب؟ اوپر اوپر سے کہہ رہی ہو، ورنہ یوں آتش پا ہونا ظاہر کر رہا ہے کہ وقت آنے پر تم یوں ہی غصہ کرو گی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنا۔ منہ بسوڑتے ہوئے وہ لیٹ گئے۔ اچھا، لڑنے کی ضرورت نہیں، تمہاری اجازت کے بغیر ایسا فیصلہ نہیں کروں گا۔ یوسف ایک اور چوٹ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ شمامہ بے بسی سے مسکرا دی۔ وہ بسمہ کے ساتھ سبزے پر بیٹھے معاویہ کے والدین کی آمد کے متعلق بتلا رہی تھی۔ آخر میں اس نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس نے ایسا کیوں کیا۔ بسمہ بولی، وہ ذہنی مریض ہے شمامہ، بیوی بنا کر تمہیں تمہاری حیثیت یاد کروائے گا اور پھر طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا۔ اس کے علاوہ تو میں اس سے کوئی امید نہیں کر سکتی۔ بابا جانی کہہ رہے تھے کہ اس کے والدین بس خانہ پری کے لیے آئے تھے اور ان کا مقصد رشتہ جوڑنا نہیں، رشتہ نہ ہونے کا انتظام کرنا تھا۔ بسمہ بولی، ان کا کہا بالکل ٹھیک ہے، اس کے والدین تو حقیقت سے واقف نہیں ہوں گے نا، اور ایک ڈرائیور کی بیٹی کو اونچی خاندان والا بھلا کیوں قبول کریں گے؟ اچانک پوچھا گیا۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ معاویہ تھا۔ بسمہ نے قہر آلود نظریں اس کی جانب اٹھائیں، مگر وہ شمامہ کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں، بسمہ نے انکار میں سر ہلایا۔ آپ سے نہیں پوچھا، معاویہ ڈھیٹھوں کے انداز میں کہتے ہوئے قریب آیا۔ بسمہ بے پھرتے ہوئے بولی، سیٹھ معاویہ علی صدیقی صاحب، بہتر ہوگا کہ شمامہ کو تنگ کرنا چھوڑ دو۔ وہ اس کی بات پر توجہ دیے بغیر شمامہ کو مخاطب ہوا۔ شمامہ، اب تو میں نے کلاس کے سامنے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، آپ کے والد محترم سے بھی معافی مانگ لی ہے، آپ سے پہلے بھی معذرت کی ہے، اب بھی اپنی زیادتیوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں۔ پلیز مجھے نہ ٹھکراؤ، مجھے ہر سزا منظور ہے، بس تم صلح کر لو۔ دیکھو میں دوستی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، چلو۔ شمامہ دھیمے لہجے میں بسمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس سے معاویہ کی بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ بسمہ سر ہلاتے ہوئی کھڑی ہو گئی۔ معاویہ حسرت بھری نظروں سے انہیں دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت عقیل وہاں سے گزرا۔ کیا ہوا؟ معاویہ کی نظروں کا تعاقب کرنے پر اسے بسمہ اور شمامہ کلاس روم کی طرف بڑھتی نظر آئیں۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ معاویہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بھری ویرانگی دیکھ کر عقیل کو جھٹکا لگا۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے یار، عقیل نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دائیں بائیں سر ہلایا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنے سمجھدار ہو کر یوں بے وقوفی کا مظاہرہ کرو گے۔ معاویہ سبزے پر بیٹھتے ہوئے بولا، وہ یہاں سے اٹھ کر گئی ہے اور یقین کرو کہ اب تک سبزے سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ عقیل اس کے سامنے نشست سنبھالتے ہوئے بولا، تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ پتہ ہے شاعر کیا کہتا ہے؟ اس کی نصیحت کو ہوا میں اڑاتے ہوئے معاویہ اپنے لئے میں شروع ہو رہا تھا۔ میرے لیے تو حرف دعا ہو گیا وہ شخص، سارے دکھوں کی جیسے دوا ہو گیا وہ شخص، میرے آسمان پہ تھا تو زمین کی کشش تھا وہ، اترا زمین پر تو ہوا ہو گیا وہ شخص، سوچوں بھی اب اسے تو تخیل کی پرجلی، مجھ سے جدا ہوا تو خدا ہو گیا وہ شخص، سب عرش کی گیا میرے اندر کا آدمی، میں خشک ہو گیا ہوں برا ہو گیا وہ شخص، یوں بھی نہیں کہ پاس ہے میرے وہ ہم نفس، یہ بھی غلط ہے مجھ سے جدا ہو گیا وہ شخص، پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر جسے رشید، پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص۔
عقیل کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یعنی نہیں سدھرو گے؟ معاویہ نے عقیل کی بات پر کان دھرے بغیر پوچھا۔ ایک کام کر سکتے ہو؟ عقیل صاف کوئی سے بولا۔ بغیر جانے ہاں نہیں کہہ سکتا۔ تم کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ عقیل کو لگا اس نے غیر متعلق سوال پوچھا ہے۔ عقیل ہنسا۔ پسند تو کئی لڑکیاں ہیں مگر جوتے کھانے کی ہمت کون کرے؟ بسمہ کیسی لگتی ہے؟ عقیل کو معاویہ کی گفتگو میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا تھا۔ عقیل الجھے ہوئے لہجے میں بولا، زبان کی تو کڑوی ہے لیکن شکل و صورت اتنی گئی گزری نہیں ہے۔ میرے کہنے پر اس سے تعلقات بڑھا سکتے ہو؟ معاویہ نے ایک اور مشگافی کی۔ عقیل منہ بناتا ہوا بولا، یار احمقانہ گفتگو چھوڑو اور اپنا مسئلہ بتاؤ۔ اس وقت شمامہ کے سب سے نزدیک بسمہ ہے اور اگر وہ میرا ساتھ دینے پر تیار ہو جائے تو شمامہ مجھے معاف کر دے گی۔ معاویہ کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ کوئی بہت بڑا انکشاف کر رہا ہو۔ ایک دم عقیل کو اس کی بے ربط گفتگو میں ترتیب کی گڑیاں نظر آئیں۔ اس نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں بسمہ سے محبت کروں اور اسے تیار کروں کہ وہ معاویہ کے لیے میدان ہموار کرے کیونکہ شمامہ رانی صرف اس کی سنے گی۔ معاویہ نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ تم سے اسی سمجھداری کی توقع تھی ہوگی لیکن تم سے اس حماقت کی امید نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ ایسا منظر کس ڈرامے میں دیکھا تھا جناب نے کہ لڑکی کو پھنسانے کے لیے اس کی سہیلی کو ہیرو کے دوست نے پھنسایا اور ڈرامہ خوشگوار اختتام کے ساتھ انجام کو پہنچا؟ معاویہ جھلاتے ہوئے بولا، تو کیا کروں؟ صبر نہیں ہوتا۔ معاویہ نے بے بسی بھرے انداز میں دائیں بھائیں سر ہلایا۔ عقیل مزاحیہ انداز میں بولا، تو دوسرا چناؤ خودکشی ہی کا بچتا ہے۔ معاویہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، سوچتا ہوں کہ موت آنے تک زندہ رہنے میں کیا قباحت ہے۔ عقیل نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، بس اسی سوچ کو خود پر حاوی رکھنا، اور اب اٹھو، آخری پیریڈ ہی میں حاضری لگوا لیں۔